السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अहद पाकिस्तान की जानिब से आपका मेज़बान अतहर अब्बास रिज़वी हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, नहज़त आशूरा रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई के बयानात की रोशनी में इस सिलसिले के प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। आज इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम अनासिर तहरीक आशूरा के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद हैं मौलाना ज़ैन अब्बास साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अज़ीज़ मौलाना जरी हैदर साहब, आपको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई के बयानात की रोशनी में तहरीक करबला मुख्तलिफ़ अनासिर का मजमुआ है और ये तमाम अनासिर मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी अपनी अहमियत के हामिल हैं। इन्हीं अनासिर पे मज़ीद रोशनी डालने के लिए हम मुख्तलिफ़ सवालात अपने मेहमान गिरामी की खिदमत में पेश करेंगे और देखेंगे कि वो इस हवाले से क्या फरमाते हैं। मौलाना ज़ैन अब्बास साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि रहबर मुअज़्ज़म की निगाह में तहरीक आशूरा में कौन कौन से अनासिर मौजूद हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। सबसे पहले तो मैं इस अज़ीम हादिसा के सिलसिले में आपके तवस्सुत से नाज़रीन की खिदमत में, रहबर मुअज़्ज़म की खिदमत में और बिलअख़स इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। करबला का जो ये अज़ीम हादिसा रूनुमा हुआ, इस वाक़या के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मिलकर इस वाक़या को मुकम्मल करती हैं, जिसके लिए हम अनासिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और रहबर मुअज़्ज़म ने भी अपने बयानात के अंदर इन चीज़ों को एक अच्छे तरीके से बताया है, समझाया है। वो बात करने से पहले कि कौन से अनासिर रहबर मुअज़्ज़म के बयानात के अंदर हमें मिलते हैं कि जो आगा ने फरमाए कि वाक़या करबला और तहरीक आशूरा के अंदर वो अनासिर पाए जाते हैं और उनका मजमुआ है कि जो मिलकर इस नहज़त और इस अज़ीम तहरीक को तश्कील देता है। अपने जवान साथियों के लिए बात को ज़रा आसान करने के लिए एक मिसाल से बात को शुरू करता हूँ। आप देख लीजिए कि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं, पानी की मिसाल ले लीजिए, H2O है, या दीगर जो फार्मूलाज़ हैं, नमक का एक फार्मूला है मुख्तलिफ़ चीज़ों के, इनके अंदर कुछ अनासिर पाए जाते हैं और वो ख़ास तरीके से एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। कोई एक भी अगर उनमें से कम कर लिया जाए तो उस चीज़ का वजूद बाकी नहीं रहता। बिल्कुल। इसी तरह से तहरीक आशूरा से मुतअल्लिक़ एक मुसल्लस है, एक ट्रायंगल है। 3 अनासिर हैं जो मिलकर इस नहज़त को मुकम्मल करते हैं, इसको हकीकी नहज़त बनाते हैं। और इस नहज़त के अंदर वो 3 अनासिर पाए जा रहे थे। रहबर मुअज़्ज़म बयान फरमाते हैं कि एक उन्सुर है अक्ल, मंतिक, लॉजिक और अक़लानी उन्सुर। अक्ल का उन्सुर मंतिक है, यानी इस वाक़या के पीछे एक लॉजिक थी। बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी बुरहान के ये वाक़या रुनुमा नहीं हुआ है। जितनी भी ये तहरीक थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, बेहतरीन
عقلی براہین کے تحت یہ سارا واقعہ رونما ہوا۔ دوسرا عنصر اس کے اندر عشق، محبت اور عاطفے کا عنصر ہے کہ جہاں پر امر بالمعروف اور دیگر ادلہ ہیں جو آگے ممکن ہے کہ ہماری اس گفتگو کے اندر آئیں اور بیان ہوں، وہاں پر عشق الہی سے لبریز یہ تحریک ہمیں دکھائی دیتی ہے، چاہے اس تحریک کے سید السالار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیت ہو یا امام علیہ السلام کے جانثار ساتھی ہوں، ایک ایک کے اندر عشق الہی موجیں جو ہیں اس کی چھلک رہی ہیں اور ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جو ان دونوں کے ساتھ تھی، موجود تھی کربلا کے واقعہ کے اندر اور ضروری تھی اور جس کے بغیر یہ واقعہ رونما ہی نہ ہو سکتا، وہ حماسی پہلو ہے کربلا کا، جہاد کا عنصر ہے اور دینی غیرت کا عنصر ہے۔ بس یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو تب یہ تحریک جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے اور وقوع پذیر بھی ہوئی۔ اس کے بغیر شاید یہ واقعہ رونما مطلب اس عظمت کے ساتھ نہ ہوتا۔ آپ نے بہت اچھے عناصر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہ پوچھنا چاہیں گے مولانا جری حیدر صاحب آپ سے کہ اگر جہاد اور حماسے کا جو ایک مہم عنصر ہے، اگر اس کو تحریک کربلا سے ہم جدا کر دیں تو کیا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جی بہت ہی خوبصورت طریقے سے مولانا صاحب نے رہبر المعظم کی نگاہ میں عناصر کو جو ہے وہ بیان کیا اور بہت ہی دقیق جو انہوں نے بات کی کہ یہ ٹرائنگل کی طرح ہے، یہ رکن رکین ہے، یہ سارے عناصر جو ہیں کربلا کے واقعے کے ارکان ہیں۔ رکن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اگر رکن ہٹا دیا جائے، ستون ہٹا دیا جائے تو ایک ستون بھی اگر ہل جائے اپنی جگہ سے تو چھت جو ہے وہ ڈھہ جاتی ہے، عمارت جو ہے ڈھہ جاتی ہے۔ تو اگر ایک عنصر کو بھی ان تینوں میں سے ہم رہبر معظم کی نگاہ میں ایک عنصر کو بھی ہٹا دیتے ہیں تو واقع کربلا جو ہے اپنی روح کو، اپنی حقیقت کو کھو دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم جہاد اور حمیت اور حماسے کو اس واقعے کی جو ہے اندر سے نکال لیتے ہیں تو بہت ہی اہم عناصر اور اصول اور درس عاشورہ کے اندر سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرامات میں بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ درس جو ہمیں عاشورہ سے ملتے ہیں، ظلم کی مخالفت، ہر دور میں استقامت، مزاحمت، دشمن سے نہ ڈرنا، اسی طرح ہر دور میں آمادہ رہنا دین کی نصرت کے لیے، وہ سارے درس ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جہاد اور حماسے کی پہلو کربلا سے نکال لیتے ہیں تو ہمارے پاس پھر کربلا کی ایک انحرافی، منحرف جو ہے وہ صورت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، جسے آج رہبر معظم خطاب کرتے ہیں تشیع انگلیسی کے نام سے، انگریزی تشیع کے نام سے، کہ جو صرف امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کے نام تولا کے نام پر جو ہے وہ عجیب و غریب افعال جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اور اسی طاغوت کی چھتری کے نیچے جو ہے انسان آ کر امام حسین کا نام لے رہا ہوتا ہے کہ جس طاغوت نے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا۔ یعنی عزاداری وہ عنصر کیمیا ہے کہ جو ہر دور میں تحریک حسینی کو زندہ رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اور بی بی زینب نے ہمیں دی ہے ورثے کے طور سے، لیکن طاغوت کی آنکھوں میں کانٹا ہے۔ عزاداری سے مومنین کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ عزاداری کو فنا کرنا طاغوت کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ہاں انحراف لے کر آنا ان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ جیسے عنصر عاطفہ اور عشق اور جذبات کا عنصر عزاداری اور عاشور کے اندر بہت ہی زیادہ جلوہ گر ہے اور فوارے مار رہا ہے، تو اس عنصر سے غلط استفادہ بھی دشمن بڑی آسانی سے کر لیتا ہے کہ اس کو غالب کر دیتا ہے کہ عاشورے کا مقصد صرف رونا ہے، اجر رسالت صرف رونا ہے، تم پیدا ہی صرف رونے کے لیے ہوئے اور تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر جہاد اور حماسے کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہ عزاداری دشمن پسند عزاداری ہے۔ حماسے کے لفظ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حمیت، ظلم کی مخالفت، ظلم کے مقابل کھڑا ہونا، عزت،
عزت کی تحریک، عزت اسلام کی تحریک. تو اگر حمیت اور حماسہ ہم نکال دیتے ہیں عاشورہ کے اندر سے، تو دشمن پسند عزاداری بن جائے گی، دشمن پسند عاشورہ بن جائے گا. ایک ایسی عزاداری جو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے ورثے میں چھوڑی تھی ہر دور کے یزید کو چیلنج کرنے کے لیے، وہ ہر دور کی جو ہے یزید کے لیے من پسند جو ہے وہ تحریک بن جائے گی. جب بھی آپ دیکھتے ہیں آج کل بہت سارے عزاداریاں ہیں، حسینی نام پر جو ہے گروہ ہیں جن کو طاغوت باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ طاغوت کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام سے کام رکھیں، صبح سے رات تک روتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کریں، اور ان کی سیاستوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، وہ اپنے گربانوں کے اندر ہی مگن رہیں. تو اگر حماسے اور جہاد کو، اگر حماسے اور حمیت کو، اور اگر طاغوت کے خلاف مخالفت کو ہم جو ہے وہ کربلا سے نکال لیں گے، تو کربلا کی تحریک ایک بے روح تحریک ہمارے سامنے افسوس کے ساتھ بن کر رہ جائے گی، کہ جیسے آج بہت جگہ ہمارے سامنے جیسے اس کا کامل نمودار رہبر معظم کی نگاہ میں جو ہے انگریزی تشیع ہے، کہ جو آج تشیع کے نام پر ایک غلط چہرہ جو ہے وہ تشیع کا ہمارے سامنے پیش کر ظاہری طور پر عزاداری ہے لیکن اس کی روح موجود نہیں ہے. عزاداری کی. مولانا صاحب آپ نے فرمایا مختلف عناصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایک مہم عنصر کربلا میں عشق اور محبت ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ عنصر عشق و محبت کس طرح سے عاشورہ میں جلوہ گر ہو رہا ہے؟ دیکھیے، کربلا کی پوری تحریک یہ ایک عاشقانہ اور عاقلانہ تحریک ہے. جہاں عاقلانہ ہے وہاں عشق کا عنصر بھی ہمیں بہترین انداز میں جلوہ گر دکھائی دیتا ہے. عشق الہی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عشق الہی جو ہے وہ اس نہضت کے سید السالار کی پورے قد و قامت سے، ان کی روح سے جلوہ گر تھا. تو اسی طرح سے ان کے جو جانثار تھے، جو ساتھی تھے، حتیٰ کہ جو خواتین ساتھ تھیں، جو بچے ساتھ تھے، وہ عاشقانہ انداز میں عشق الہی میں ہر قربانی دینے کے لیے ہمیں آمادہ و تیار دکھائی دیے، اور ہر قربانی دے کر بھی دکھائی. صرف آمادگی اور تیاری نہیں تھی، قربانیاں دیں اور دکھایا. مثلا آخری لمحے تھے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے جو لمحے تھے، اس میں پروردگار سے جس طریقے سے مخاطب ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک. یہ عشق الہی کی منزل ہے، تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. یہ جملے عشق کے بغیر نہیں نکل سکتے کسی کی قلب و روح سے، جو نکلتے ہیں اور ابھر کر آتے ہیں. اسی طریقے سے دشمن کی طرف سے جو روایات بیان ہوئی ہیں، جو خود انہوں نے بیان کیا، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ خیمہ حسینی سے اور ان حق پرستوں کے خیموں سے پوری رات، عاشورہ کی رات، جب کسی کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آخری رات ہے، اب مجھے پتہ چل جائے کہ میرے آخری زندگی کے لمحات ہیں، تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ ممکن ہے کہ خوف کی کیفیت ہو، ممکن ہے کہ مطلب مختلف دنیاوی معاملات کو نمٹانے، سلجھانے اور ان کے پیچھے. دشمن کیا کہتا ہے کہ وہاں پر ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کا جو ایک چھتا ہوتا ہے، وہاں سے بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے. تو کس چیز کی تھی وہ؟ عشق الہی میں جو مناجات ہو رہی تھی، یا اس مناجات کی آوازیں تھیں یا تلواروں کے تیز کرنے کی آوازیں تھیں. عشق دیکھیں اور حماسہ دیکھیں، ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے. شاید اسی عشق نے ہور کو تبدیل کیا. اسی عشق نے ہور کو تبدیل کیا. در حسین پر کس طریقے سے وہ آتا ہے اور پھر آگے. اچھا، یہاں ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص پروردگار سے محبت کرتا ہے نا، تو پروردگار بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور جب کوئی بڑھ جاتا ہے محبت میں تو ادھر سے بھی اضافہ ہوتا ہے. عشق کے اعلیٰ ترین منزلوں پر جس طرح سے امام حسین علیہ السلام فائز تھے، تو کیا دوسری طرف سے اس کا اظہار نہیں ہوگا؟ دوسری طرف سے اور زیادہ عاشقانہ اظہارات موجود ہیں. قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتے ہیں اور روایات کے اندر بھی. مثلا سورہ فجر، جس کو سورہ امام حسین علیہ السلام قرار دیا گیا ہے، اس کی جو آخری آیات ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ امام حسین علیہ السلام کے عشق کا عاشقانہ الہی جواب ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. دونوں طرف سے رضا کی بات ہے.
یہ پروردگار سے راضی ہیں، پروردگار ان سے راضی ہے. اور جو رضا کی کیفیت امام حسین علیہ السلام اور پروردگار کے مابین ہوگی اس کا کون تصور کر سکتا ہے. ہماری تو سمجھ کی انتہا ہو جائے گی جہاں سے ان باتوں کی شاید ابتدا ہو. تو یہ ایک عاشقانہ تعلق ہے، ادھر سے بھی پیغامات آ رہے ہیں، ادھر سے بھی عشق کا اظہار ہو رہا ہے. اور آخری جملہ میں یہاں پر کہہ دوں کہ یہ عشق الہی کی منزل تھی. کوئی عام شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب قربانیاں، یہ سب اسارتیں جب ہو چکی تو اس وقت خاندان عصمت کی اس پاکیزہ ہستی کہ جنہوں نے نہضت عاشورہ کو زندہ رکھنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے اس پوری نہضت اور تحریک اور ان سب قربانیوں میں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور جس طرح سے دشمن کے بیان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، خود دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے امام حسین شہادت کے قریب جا رہے تھے چہرہ نورانی ہوتا چلا جا رہا تھا، آفتاب کی طرح روشن ہوتا چلا جا رہا تھا. باقی یہ عشق کی منازل ہیں. مولانا صاحب آپ سے ہم چاہیں گے کہ اس میں کچھ مزید اضافہ فرمائیں. جی ماشاء اللہ، مولانا صاحب نے کافی جو ہے سیر حاصل گفتگو کی. بس کچھ نکات جو ہیں وہ جو میرے ذہن میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہم جیسے عشق الہی کی جو منازل ہیں خود سید و سالار امام حسین علیہ السلام میں کربلا میں جو ہے وہ موجود ہیں اور دکھائی دے رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے اصحاب میں بھی یہ جو عشق ہے وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی وہ زہیر کہ جسے ملے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے چند ہی روز ہوئے ہیں، یعنی زہیر ان اصحاب میں سے کہ جو بالکل آخری نزدیک کربلا سے بالکل نزدیک وہ آپ سے جو ہے منسلک ہوئے تھے. جب شب عاشورہ وہ امام حسین علیہ السلام بیعت اٹھا لیتے ہیں تو عشق الہی کی اگر ہم نے عشق امامت، عشق الہی، عشق ولی خدا کی اگر ہم نے مظاہر دیکھنے تو اس منظر کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا دیتے ہیں، بیعت اٹھا لیتے ہیں اور جب دوبارہ چراغ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ ایک سے کہ تم کیوں نہیں گئے، وہاں پر جو اصحاب نے امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد کیا ہے اور اظہار وفا کیا ہے، وہ عشق الہی کے خالص ترین مظہر ہیں تاریخ اسلام میں. شاید اس سے برتر ہمیں عشق الہی کے مظاہر نہ ملے پوری تاریخ میں. کہ حضرت زہیر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہ گئے تو کہا کہ ہم لوگ اگر ہمارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہاں تک کہ 1000 سے زیادہ ٹکڑے کر دیے جائیں اور پھر ہمیں اٹھایا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر ہمارے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، یہاں تک کہ 70 دفعہ ہمارے ساتھ یہ عمل دہرایا جائے، پھر بھی ہم آپ کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ حضرت زہیر جیسی کیفیت ہے کہ جو کچھ ہی دن جو ہے وہ منسلک ہوئے. باقی اصحاب کے کیا منازل تھے، مراتب تھے، ان کو تو ہم رہنے دیں. حضرت قاسم اہل من الاصل، حضرت علی اکبر کے کیا مراتب تھے شبیہ پیغمبر ہونے کے ناطے، اور امام حسین کی جو گواہیاں ہیں ان کے حوالے سے. حضرت عباس کا کیا مرتبہ ہوگا عشق الہی کا کہ ہم نہیں جو ہے وہ درک کر سکتے. لیکن ایک جو معیار ہے عشق الہی کو درک کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان ایک جگہ جا کر جو معمولی عقل ہوتی ہے وہ جواب دنگ رہ جاتی ہے، اس سے آگے کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ عشق الہی کے مراحل کہا جاتے ہیں. اور کربلا کے اندر دیکھیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ ابتدا سے ہی جو ہے وہ جواب دے دیتی ہے، اور وہاں پر جو عشق الہی کے مراحل ہمیں دکھتے ہیں، مثال کے طور سے 6 مہینے کا بچہ امام جیسے باپ، امام جیسے رحیم کریم اور شفیق باپ کے ہاتھوں میں قربان ہو رہا ہے، اور امام کہتے ہیں کہ انہ بعین اللہ، کہ میرے لیے یہ غم سہنا آسان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی آنکھوں کے سامنے میں نے یہ غم سہا. تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عابس ایک مشہور و معروف صحابی ہیں امام حسین علیہ السلام کے، کہ ہر صحابی جب میدان میں آیا تو اس نے رجز پڑھا ہے. تو وہ رجز بھی جو اگر آپ مومنین ان کی تلاوت کریں اور پڑھیں تو وہ عشق الہی کا بہترین درس ہے. کس طرح انہوں نے امام کے لیے اپنی وفاداریوں کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے رجزوں میں. تو عابس جب آتے ہیں اپنا رجز پڑھنے میدان میں اور دشمن کو للکارتے ہیں تو آتے وقت سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی پیراہن جنگی کو سب سے پہلے زرہ اتار کے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میرے سامنے آؤ. کیونکہ عابس شجاع قبیلے میں سے تھے، پھر بھی کوئی سامنے نہیں آیا تو کہا کہ چلو آؤ اب میں جو ہوں اپنا جنگی لباس بھی اتار دیتا ہوں. عابس کے بارے میں یہ کہ اپنی جنگی قمیض بھی انہوں نے اتار دی
اور عشق الہی کا بالکل دیوانہ وار جو کیفیت ہوتی ہے کہ اب بالکل جو ہے وہ سینہ صاف جو ہے وہ موجود ہے. یہ روایات میں سے نہیں تھا، آداب جنگ و جدل میں سے نہیں تھا، لیکن یہ عشق الہی کی کیفیت تھی کہ انسان جو ہے وہ سینہ تان کے اپنی قمیض اتار کے شہادت کے لیے اتنا آمادہ ہے کہ آؤ اب میں جو ہوں رن میں جو ہوں اس طرح تمہارے سامنے آ رہا ہوں. یعنی بالکل ایک دیوانہ وار کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. بہرحال بہت مظاہر ہیں عشق کے، تو اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کربلا کا تحریک جو ہے میرے خیال میں یہ ناتمام سمندر کی طرح، جو اقیانوس کی طرح عشق جو ہے وہ کربلا کی تحریک میں ٹھاٹے مار. بہت شکریہ، بہترین انداز سے آپ نے بیان فرمایا. جو عناصر آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا مولانا صاحب، اس میں ایک عنصر عقل کا عنصر ہے، اور ظاہراً ہم دیکھتے ہیں کہ عقل انسان کے مفاد میں کام کرتی ہے. میں کوئی بھی کام ایسا انجام دینے کی کوشش نہیں کروں گا کہ جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو، لیکن کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عنصر عقل کا عنصر عشق کے ساتھ ایک ہمراہی کر رہا ہے. وہاں پہ ہمراہی کی صورت میں موجود ہے. کس طرح سے ہمراہی کر رہا ہے، کیا بیان کرنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ جس طرح سے سادہ سی بات ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ پیچیدہ بات بھی ہے، اور اسی کی پیچیدگی کی وجہ سے بعض افراد نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے. عقل اور عشق کو بیان کرنے والوں نے بھی بعض دفعہ صحیح بیان کیا، لیکن سمجھنے والوں نے بعض دفعہ اس کے غلط معانی جو ہیں وہ لیے یا بیان کیے. عقل کے بھی مراتب آپ کہہ لیں، مطلب ممکن ہے، جس طرح سے قبلہ بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ عام جو عقل تھی، جو دنیاوی عقل تھی، جس کا لیول ہی یہیں تک سوچنے والا تھا، وہ واقعی وہ دنگ رہ جاتی ہے. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، وہ ابھی تک محو تماشائے لب بام ہی ہے، چاہے وہ قصہ نمرود ہو یا کربلا ہو یا کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو. چونکہ اس عقل کا جمع و تفریق کرنے کا معیار کچھ اور ہے، مختلف ہے. لیکن اگر الہی عقل کی طرف ہم آئیں تو جس طرح سے پہلے عرض کیا کہ عاشقانہ ترین تحریک کربلا کی تحریک ہے، اسی طرح سے عاقلانہ ترین تحریک بھی یہ تحریک ہے. عقل کی جو ڈیفینیشن روایات کے اندر میں ملتی ہے، اس کو اگر دیکھیں تو پھر یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جائے گی. اور پھر وہ شبہ کہ جو عقل و عشق کا موازنہ کروایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہ اور عقل کی بات ہے، لیکن پھر وہ یہاں پیش نہیں آئے گا. یہاں عقل اور عشق ایک جگہ ہمیں دکھائی دیں گے. جس طرح سے ایک پرندے کی پرواز میں دو پر ضروری ہوتے ہیں، تو جس طرح عشق کا پر ہے، اسی طرح سے یہ والی عقل جو ہے یہاں پر ایک پورے پر کا کردار ادا کرتی ہے. نہ ہو تو وہ پرواز ممکن نہیں ہے. ڈیفینیشن کے اندر فرمایا گیا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان، کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار کی بندگی ہوتی ہے. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جنت کو کسب کیا جاتا ہے. اب بندگی پروردگار کی کون سی مثال بہتر کربلا سے، کہ اگر واقعہ کربلا کو کھولا جائے تو یہ چند گھنٹوں کا جو واقعہ شب عاشور سے لے کے اور عصر عاشور تک، پورا دن بھی نہیں ہے، پورا دن بھی شاید نہ بنے. اس ایک واقعہ کو اگر کھولنا شروع کر دیں تو احکامات الہیہ کی جو اطاعت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایک وسیع، کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور کتنے سیمینار کیے جا سکتے ہیں، کتنی اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. تو یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کربلا کی جو تحریک تھی اس کے اندر عقل کا ایک بنیادی رول اور کردار ہے. جو میں نے پہلے عرض کیا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، عبادتیں جو کربلا میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، کون سی عبادتیں اس سے زیادہ عاشقانہ ہیں اور عاقلانہ بھی ہیں. عاشقانہ عبادت ہے، لیکن عبادت وہ ہے کہ عقل کی وجہ سے انسان عبادت انجام دے رہا ہوتا ہے، اور جنتیں جس کے ذریعے سے حاصل کی جا رہی ہوتی ہیں، اور جو خود جوانان جنت کے سردار ہوں اور اس نہضت کو جو لیڈ کر رہے ہوں، اور جو خود مجسم عقل ہوں، عقل مجسم، عقل کامل، عقل کل، کہ جو اس نہضت اور اس تحریک کو اٹھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. منطق ہے، لاجک ہے، اور اس سے بہتر کون سی لاجک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عاشورہ سے پہلے یہ حالات نہیں بنے تھے اور اسٹائل سے دشمن آ رہا تھا. ابھی دشمن نے اسٹائل بدلا تھا.
کربلا کے اندر ابلیس اور شیطنت اپنے تمام عناصر اور تمام قوتوں کو یکجا کر کے میدان میں آئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی شیطنت کو اور یزیدیت کو گھیرا ہے میدان کربلا کے اندر بے نقاب کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بس وہ عقل کل اپنے اس عشق کی منزل پر فائز ہو کر اور اپنے ان عاشقان کے ساتھ مل کر یہ نہضت اٹھاتے ہیں، یہ تحریک اٹھاتے ہیں، کربلا میں آتے ہیں، یہ قربانیاں دی جاتی ہیں، کوفہ و شام کے بازار میں اور سرا کے قافلے جاتے ہیں، لیکن وہ قربانیاں آج بھی غیرت مندوں کے دلوں کے اندر زندہ ہیں، اور یہ عشق امام حسین علیہ السلام ہے، اور ان کی لاجک ہے کہ جو آج بھی پوری دنیا کے اندر ہمیں اہل حریت کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اسی سے دشمن ڈرتا بھی ہے، خوف زدہ بھی ہے، اور جیسے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے یہاں پر کہ وہ اسی وجہ سے اس کو ڈیٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اور منحرف کرنا چاہتا ہے کہ کہیں اگر وہ حقیقی روح کہ جس کے اندر عقل بھی ہے، جس کے اندر عشق بھی ہے، جس کے اندر حماسہ بھی ہے، زندہ ہو گئی اور لوگوں کو سمجھ میں آنے لگ گئی، تو پھر دوبارہ سے یہ خود لوگ انقلابی کیفیت ہے، انقلابی اس کیفیت میں آ جائیں گے اور بدل کے رکھ دیں گے دنیا کے نقشے کو۔ واقعاً یہ پیچیدہ عنصر تھا اور آپ نے بہت احسن طریقے سے اس کو بیان فرمایا۔ سلامت رہیں۔ مولانا صاحب سے آخر میں ہم سوال کرنا چاہیں گے اپنی عزاداری کے حوالے سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عناصر واقعاً بہت مہم عناصر ہیں، عقل کا عنصر اور خود عشق اور حماسے کا عنصر۔ عزاداری میں ہم ان عناصر کو کیسے شامل کر سکتے ہیں اور ایک بہترین نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بہت ہی اہم سوال ہے، البتہ اس پر آنے سے پہلے پچھلے سوال کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کرتا چلوں۔ ظاہراً کچھ خلاصہ ہی ہے جو آقا صاحب نے بیان کیا اس کی بات کا۔ دیکھیں، عقل اور عشق کا مقابلہ ہمیشہ سے اردو ادب میں موجود رہا ہے اور شعراء کا ایک بہترین موضوع رہا ہے۔ بہرحال اس لیے ہمارے نوجوانوں اور لوگوں کے ذہن میں ایک تقابل بیٹھ گیا عشق اور عقل کا، لیکن ہمیں ایک چیز یہاں سمجھنی پڑے گی جو مولانا صاحب نے بھی دقت سے سمجھانے کی پوری کوشش کی اور احسن طریقے سے انہوں نے سمجھایا بھی، وہ یہ کہ ایک دنیاوی عقل ہے اور ایک جو ہے وہ الہی عقل ہے۔ ان کا ہم مقایسہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیاوی عقل کی تعریف میں الہی عقل کو لے آئیں گے، الہی عقل کی تعریف میں دنیاوی عقل کو لے آئیں گے تو ہم بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب یزید کے دربار میں شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا قافلے کی قیادت کرتے ہوئے پہنچتی ہیں تو وہاں پر یزید سے مخاطب وہ کہتا ہے کہ کیا نہیں دیکھا کہ تمہارے خدا نے جو ہے بنی ہاشم کے ساتھ کیا کیا اور کس طرح تم لوگوں نے نعوذ باللہ ذلیل و خوار کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ وہ عقل ہے یزید کی جو دنیاوی عقل ہے، کیونکہ وہ دنیاوی معیارات کے اوپر دیکھ رہا ہے، وہ محدود ہے، ظاہری معیارات، وہ عالم بالا کے معیارات کے سے ناآگاہ ہے، واقف نہیں ہے۔ اسی لیے جو آج کل ایک اہم مسئلہ یہ کہ جو مغرب کو کہا جاتا ہے کہ بھئی عقل بڑی ترقی کر گئی ہے ان کی سائنس میں، وہ دنیاوی عقل ہے، وہ الہی عقل نہیں ہے۔ اور یہ وہ دین اسی لیے آیا کہ انسان کو جو ہے وہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ لیسیروا دفائن العقول، انبیاء اس لیے آیا تاکہ عقل کی چھپے ہوئے خزانوں کو ابھاریں، تو وہ خزانے صرف عاشورہ سے ابھرتے ہیں، وہ مغرب کی یونیورسٹیوں سے نہیں ابھرتے۔ مغرب کی یونیورسٹیوں میں جو عقل ہمیں بتائی جاتی ہے وہ عقل کے جس کے تحت یزید کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نعوذ باللہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو عاشورہ انسان کو عقل دیتی ہے، الہی عقل، عاشورائی عقل، عشق الہی والی عقل، کہ جو ابراہیمی عقل ہے اس پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ عشق الہی والی عقل کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا۔ اب ہم جیسا عام انسان کے بی بی یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ کے بچے چلے گئے، بھانجے چلے گئے، بھتیجے چلے گئے، ایک دن میں پورا گھر بار لوٹ گیا، اس راستے کی مشکلات اس میں بچے چلے گئے اور سر لٹکے میں کٹے ہوئے سر راستے میں، یہ اس کو آپ ما رأیت الا جمیلا، میں اور آپ جیسا انسان نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی وہ چیز دیکھ رہی ہیں کہ وہ عشق الہی کے معیارات ہیں کہ جو صرف اولیاء الہی سمجھتے۔ تو وہ عاشورہ کے اندر وہ والی عقل جو الہی عقل ہے اور وہ والا عشق جو الہی عشق ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، زاویے مختلف ہیں۔ تو اس لیے یہ سوال کہ بھائی کس طرح یہ آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں عاشورہ میں، یہ سوال
اس کے لیے حل ہوگا کہ یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے نام ہیں کہ جس کے زاویے جو ہیں وہ مختلف ہیں. بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ کس طرح ان عناصر کو ہم جمع کر سکتے ہیں اپنی آزاداری میں، بہت اہم سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف گروہ ہیں. ایک گروہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ کہتا ہے کہ عاشورے میں سے رونا گریا اور جو ہے ماتم اور عزاداری ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے عاشورہ تو نام ہی حماسے کا ہے، عاشورہ تو نام ہی حمیت کا ہے، اب تو رونا پیٹنا اگر ہے تو ہمیں جو ہے وہ طاغوت کے درباروں پر جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنے چاہیے، ان کے دروازوں پر للکارنا چاہیے، یہ گریا ہے. یہ دونوں طرف جو ہے وہ افراط اور تفرید کا مسئلہ ہے، زیادتی کا، دونوں طرف زیادتی ہو رہی ہے. رہبر معظم بہت ہی اہم اپنے پیروکاروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بیان دیتے ہیں کہ یہ تینوں عناصر عزاداری میں شامل ہونے چاہیے. اگر عاشورہ منطق اور عقل اس کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گریہ کرنا چھوڑ دیں، ہم جو ہے اس کے اندر جذبات اور عشق کے عنصر کو کم کرتے ہیں. انہوں نے کہا، رہبر کہتے ہیں کہ اہم ترین عنصر کہ جس نے عاشورے کو اتنا تیزی سے پھیلنے میں سب سے زیادہ مدد دی ہے وہ یہ جذبات، گریہ اور عشق الہی کا عنصر ہے. یہ اہم ترین عنصر ہے کہ جس نے عزاداری کو اور مقصد حسین کو پھیلانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا، کیونکہ سب سے جلدی مومنین کے قلوب میں، انسانوں کے قلوب میں یہ نفوذ کرتا ہے. اس لیے اس عنصر کو رہبر معظم قطعاً راضی نہیں ہے کہ ہماری عزاداری کے اندر سے اس عنصر کو جو ہے وہ جدا کیا جائے. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر موجود نوجوانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ میرے خیال سے ہم بعض اوقات اس مسئلے میں جو ہے وہ زیادتی کر جاتے ہیں. تو اہم ترین عنصر یہ ہے کہ جذبات کا، گریے کا، توسل کا، تولا کا جو عنصر ہے پوری طرح آب و تاب سے عزاداری کے اندر موجود ہونا چاہیے. دوسرے جو عنصر جو امام خمینی نے بھی بیان کیا وہ حماسے کا عنصر کس طرح ہماری عزاداری میں موجود ہو سکتا ہے، جو ہمارے قائد شہید علامہ عارف حسینی نے بیان کیا کہ ہمارے سینے پر پڑنے والے یہ ہاتھ طاغوت کے چہرے پر پڑنے والے تماچے ہیں. یعنی اگر ہم ہاتھ سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں تو ایک طرف ہم امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر بھی دستک دے رہے ہیں توسل کا، اور اسی ہاتھ سے ہم جو ہے وہ طاغوت کے منہ پر بھی تماچا جو ہے وہ رسید کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو ہو گیا حمیت کا، اسی طرح یہ ہو گیا عشق الہی کا پہلو، اور تیسرا پہلو جو عقل کا ہے اور جو معرف دینی کا پہلو ہے اس پر بھی رہبر معظم بیان کرتے ہیں کہ ہماری عزاداری کو معرفت میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 10 محرم ختم ہو گیا، عشرہ محرم ختم ہو گیا، ہم نے رو لیے، گریہ کر لیا، طاغوت کے خلاف نعرے لگا لیے، لیکن ہماری معرفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. امامت جو اہم ترین درس ہے، ولایت شناسی، دشمن شناسی اور یعنی زمانے کے شرائط سے آگاہی، اور اس طرح جو ہے معرفت کے مراتب، اپنے آپ کو روحی طور سے امام سے، زمانے کے امام سے نزدیک کرنا اور زمانے کے ولی سے نزدیک کرنا، وہ ہمیں کچھ حاصل نہ ہو. شخصیت میں تبدیلی بہت محرم ضروری سفر ہے. گزر جائے لیکن ہماری شخصیت معرفت میں کوئی تبدیلی نہ آئے. تو یہ سارے عناصر خطبہ کو رہبر معظم خاص تاکید کرتے ہیں کہ معرف اہل بیت کو خاص طور پر اپنی عزاداری کے اندر جو ہے وہ جگہ دیں، نہ صرف خطبہ کو بلکہ نوحہ خانوں کو، مرثیہ خانوں کو. رہبر معظم کی تاکید ہے کہ آپ کے اشعار جو ہونے چاہیے نپے تلے ہونے چاہیے، بالکل ان کے اندر یہ سارے حماسی اور حمیت کا عنصر بھی پایا جانا چاہیے، طاغوت کو للکارنے کا عنصر بھی پایا جانا چاہیے، معرف اہل بیت بھی. ہمارے ہم افسوس کے ساتھ نوحہ خان حضرات یا نوحہ خانی کا جو ہمارے یہاں ایک رسم جاری ہو گئی ہے، اس میں صرف جذبے کا اور گریے کا اور جو ہے وہ جذبات کا جو ہے وہ پہلو زیادہ، جذابیت بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر عاشورہ کے اندر سے حماسے کو ہم نکال دیں گے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو یہ مسائل جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ رہبر معظم کی خاص تاکید ہے خطبہ کو اور مرثیہ خانوں کو، نوحہ خانوں کو بھی، کہ اپنے اشعار بھی آپ کے نپے تولے ہونے چاہیے، ان میں معرف الہی کو آپ کو بیان کرنا چاہیے. جیسے کہ اگر آپ سینے پہ جب ہاتھ مار رہے ہیں، جیسے میں نے کہا ایک طرف امام حسین کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی قبول کر لیجئے حر کی طرح گناہ کاروں کو، دوسری طرف طاغوت کے تماچوں مار رہے ہیں اسی ہاتھ کے ذریعے، اور تیسری طرف اپنے دل کے دروازے پر بھی ہم دستک دے رہے ہیں کہ ہم معرف الہیہ جو حسینی معرف ہیں، عاشوری معرفے ہیں، ان کو ہم اس دل کے اندر جو ہے وہ
جو ہے وہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں اور نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح ہم اپنی عزاداری میں ان تینوں عناصر کو جو ہے وہ جامع اور کامل طور سے شامل کر سکتے ہیں. بہت اچھا انداز سے آپ نے میں یہیں پر ایک بات کا اضافہ کر دوں آپ کی اجازت سے. جس طرح مولانا نے بڑی خوبصورت انداز سے بڑے اچھے طریقے سے تینوں عناصر کو بیان کیا، تو مجھے اسی دوران میں رہبر معظم کی ایک گفتگو یاد آ رہی تھی جو پہلی فرماتے ہیں کہ صدر اسلام میں ایک مصیبت نازل ہوئی تھی کچھ لوگوں کے اوپر. وہ یہ ہوئی تھی کہ اس مودت کو چھوڑ بیٹھے تھے وہ لوگ، اور جب یہ مودت گئی تو آہستہ آہستہ نہ ولایت کے تحت رہے نہ اطاعت باقی رہی. اور آج بھی اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں اس عزاداری کی کیا ضرورت، ہمیں اس گریہ و ماتم کی کیا ضرورت، تو در حقیقت وہی کچھ ہوگا کہ پھر نہ ولایت باقی رہے گی نہ اطاعت باقی رہے گی. پس یہ عزاداری، یہ گریہ و ماتم، یہ فضائل و مصائب وہ ہیں کہ جن کو باعظمت طریقے سے ہونا چاہیے، اور یہ اطاعت اور ولایت کو باقی رکھنے کی ضمانت ہمیں فراہم کرتے ہیں. بس ایک جملے سے میں اختتام کروں بحث کا کہ مولانا صاحب نے کیا ہی زبردست نقطہ اٹھایا ہے کہ مجھے امام خمینی کا ایک نقطہ یاد آ جاتا ہے کہ جب انقلاب آ گیا لوگوں نے کہا اب تو ہمیں ہدف حاصل ہو گیا، اب رونا پیٹنا کس بات کا، جو امام حسین کا مقصد تو ہم نے حاصل کر لیا، حکومت اسلامی حاصل کر لی، اب عزاداری ختم کر دینی چاہیے، اب تو خوشی کے دن ہے. تو امام خمینی نے بڑی سختی سے اس کے خلاف اسٹینڈ لیا اور کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ماں ہر چے داریم از عاشورہ داریم، ہر چے داریم از محرم و صفر داریم. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس انقلاب نے جو کچھ بھی کامیابی حاصل کی ہے کرنی ہے وہ محرم و صفر کے صدقے میں. بہت شکریہ. اپنے دونوں مہمان گرامی کی خدمت میں ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہترین معارف اور بہترین گفتگو فرمائی. ناظرین گرامی، بہت ہی مہم عنوان کے حساب سے اور بہت ہی مہم عنوان آپ کے سامنے ہمارے علماء کرام پیش فرما رہے تھے اور بہترین معارف آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سامنے یہ گفتگو پیش فرمائی. تیسرا پروگرام تھا نا. آپ کا میزبان اطہر عباس رضوی آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک نئی گفتگو لے کر حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.